नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाजिर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज सहारनपुर, जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुशामदीद मजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आपको भी शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आज का जो मौजू है, जैसे कि हमने कल भी बताया था कि आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज के फ़वाइद पर, इसके नुकसानात पर, इसके रोशन और तारीक दोनों पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन हम देखते हैं कि इंसान बच्चे की पैदाइश के बाद से ही उसके ज़िंदगी के हर कदम पर वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत खूबी अदा करने की कोशिश करते हैं। इंसान और जानवरों में यही फ़र्क है कि जानवर अपने बच्चे के खुद कफ़ील होते ही, यानी कि वो अपने रिस्क को तलाश करने लगता है, अपना खाना तलाश करने के लायक हो जाता है तो वो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन इंसान नहीं छोड़ता। कदम कदम पर उसको अपने बच्चे की रहनुमाई की फ़िक्र होती है। और शादी भी हम देखते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ होता है। कहीं ना कहीं उसमें वालिदैन की दूरअंदेशी की ज़रूरत होती है, उनकी समझबूझ की, बसीरत की ज़रूरत होती है। लेकिन आज की जो नई नस्ल है वो शायद ख़ुद पर ज़्यादा एतमाद रखती है, अपनी समझबूझ पर उसे ज़्यादा भरोसा है। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल अपनी पसंद की शादी का रिवाज बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात जो वाज़ेह करनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो लव मैरिज है इसके भी हम देखते हैं कि दो तरह के ज़ाविये हैं। एक अपनी मोहब्बत की शादी है जिसमें इंसान खुद ही कोर्ट मैरिज कर लेता है। दूसरी वो है कि अपनी पसंद से वालिदैन को बाखबर करते हुए उनकी रजामंदी से निकाह के मुकद्दस बंधन में बंधा जाए। तो जो पसंद की शादी है या मोहब्बत की शादी है, इन दोनों में क्या फ़र्क है मजाज साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में इस्लाम में मोहब्बत की शादी की तो इजाज़त है नहीं कि पहले से अफेयर चलें, मोहब्बतें हों और एक दूसरे को देखना, बातचीत करना, छूना, मिलना, तन्हाई में एक साथ रहना, ये सब गुनाह और हराम है। इस्लाम में पसंद की शादी की मनाही नहीं है। आपको मान लो किसी पे नज़र आपकी पड़ी और वो आपको पसंद आ जाए, लड़का या लड़की, तो फिर आप अपने घर वालों को इत्तला करें और फिर शादी वो अरेंज की जाए। हुजूर ने बात फरमाई थी एक बार, मतलब निकाह की तैयारी की जाए कि दो मोहब्बत करने वालों में निकाह की मानिंद मोहब्बत बढ़ाने वाली चीज़ तुमने नहीं देखी होगी। मतलब निकाह के बाद जो मोहब्बत बढ़ती है मियाँ और बीवी में, उसे कुरान भी कहता है कि मैंने तुम्हारे बीच में हमदर्दी और मोहब्बत पैदा कर दी, जिससे जी। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हमें वाक़या मिलता है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बिजनेस को देखते थे तो हुज़ूर उन्हें पसंद आ गए, तो उन्होंने एक बांदी के ज़रिए पहले हुज़ूर को कहलवा भेजा, उनकी मर्जी मालूम करने। उसके बाद हुज़ूर ने अबू तालिब साहब को भेजा, बाकायदा रिश्ता देके, और दोनों ख़ानदानों में बात हुई। मतलब वो जो हज़रत खदीजा की पसंद थी उसे अरेंज किया गया और ये ऐसा मुक़द्दस रिश्ता कायम हुआ। इतनी मोहब्बत बाद में निकाह के दोनों को हुई है आपस में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अदब और एहतराम करते थे कि उनकी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की। यहाँ देखिए एक मिसाल जो आज से 1450 साल पहले कि अगर खातून को कोई शख्स पसंद आता है तो उसे अपनी पसंद को उस तक पहुंचाने का या शादी का पैगाम भेजने का हक है। हम देखते हैं आज जो हमारा मुतमद्दिन समाज है, मुहज़्ज़ब समाज है, उसमें तो हम इस पर आगे चलकर बात करेंगे कि वालिदैन लड़की से उसकी रजामंदी तक लेना गवारा नहीं करते, सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं तुम्हारी शादी उससे हो रही है। ये तो खिलाफ है शरीयत की भी। आप यकीन करें कि कुरान में सूरह निसा में अल्लाह ने कहा है कि लड़कियों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ ना करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बात कही कि कुंवारी लड़कियों की इजाज़त लो, उनकी खामोशी ही उनकी इजाज़त है। आप ये देखिए कि बिना इजाज़त के तो हो ही नहीं सकती शादी, बिना लड़की की इजाज़त के। ऐसा भी हुआ है कि किसी लड़की ने आगे हुजूर से कंप्लेन की कि मेरे वालिद ने निकाह फला जगह कर दिया, तो हुजूर ने वो निकाह तोड़वा दिया। असल में शादी का जो बंधन है ना, ये निकाह का बंधन, ये दो लोगों का मिलाप नहीं है, बल्कि दो फैमिलीज का, दो खानदानों का, दो बिरादरियों का मिलाप है। ये बहुत दूर तक बात जाती है। हमारे माँ बाप जो हैं उनकी उम्र के हिसाब से, उनके तजुर्बात, उम्र ज़्यादा होने की वजह से, उनके मेल लोगों से और उनके जो मतलब तजुर्बे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे मुकाबले। तो हमें उनकी अरेंज कराने की तरफ उन्हें कन्विंस करना चाहिए। आपको कोई पसंद आ गया, आप अपने माँ बाप को कहें, वो फिर देखेंगे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लव मैरिज के बाद बहुत सारी बच्चियाँ ज़्यादातर मेरे पास आती हैं, इतना परेशान होती हैं कि कुछ हद नहीं। क्योंकि शुरू में ये मामला जो है जज्बात से शुरू होता है, अकल तो काम नहीं करती उसमें, जज्बाती होकर शादी कर लेंगे। असल में तो निकाह जो है ये तो एक इबादत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
اور عبادت بنا غور و فکر بنا توجہ کے نہیں ہونی چاہیے، دماغ کا استعمال ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے نکاح کرنا چاہیے۔ تو وہاں پہ جب ماں باپ کا تجربہ ہوگا بیچ میں تو جذباتیت نہیں ہوگی، صرف غور و فکر کے ساتھ نکاح ہوگا تو وہ کامیاب شادی ہوں گی۔ اور جو بھی لو میرجز ہیں ان کے فیل ہونے کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں صرف جذبات ہوتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا آدمی کا، بالکل بعد آپ میں نے پچھتاتے صحیح ہیں۔ بات بتائی ابھی مجاز صاحب کہ اس میں جذباتیت کا جو عنصر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، حقیقت پسندی اور معروضیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اور یہاں جو ارینجڈ میرج ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ دو لوگ بالکل نئے لوگ جو ایک دوسرے کے عادات و اطوار سے، افکار و خیالات سے، ہر چیز سے ناواقف ہوتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں دو کورے کاغذ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب حیات پر پوری داستان لکھنی ہوتی ہے ایک دوسرے کی رفاقت میں۔ تو یہ جو دو کورے کاغذ ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی فطرت کو سمجھتے ہیں، جیسے کہ پیاز کی پرتیں اترتی ہیں، اسی طرح ان کی زندگی کی یا ان کی سیرت کے جو نقوش ہیں وہ اجاگر ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی جو چاہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو جاننے کی جو جستجو ہوتی ہے، اور پھر نکاح کا مقدس بندھن، جیسے آپ نے بتایا کہ نکاح کے دو بولوں میں بہت طاقت ہے، اور وہ لوگ جو پہلے سے ہی ایک دوسرے کو اچھی طرح جان چکے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی بہت سی باتیں شیئر کر چکے ہوتے ہیں، آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ تانے دیے جاتے ہیں کہ تم نے فلاں وقت میں یہ بات کہی تھی، تمہاری زندگی میں تو یہ آ چکا تھا یا تمہاری زندگی میں یہ ہو چکا تھا۔ تو یہاں جو اچھوتا پن ہے وہ لو میرج میں اچھوتا پن نہیں ہوتا۔ نہ اصل میں اسی لیے حرام ہے۔ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک دوسرے سے ملنا، باتیں کرنا، یہ سب اسلام میں حرام ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ بعد میں شادی جو لو میرج ہوتی ہیں، کیونکہ لڑکی والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے لڑکے نے اسے وہ عزت نہیں دے پاتے داماد کو کہ اس نے ہماری لڑکی کو پھنسا لیا، ساری عمر ان کے دل میں خلیج رہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا ماں باپ کا معاملہ کہ کس طرح سے مطلب ماں کا خون چوس چوس کے اور باپ کا پسینہ چوس چوس کے آپ بڑے ہوتے ہیں، اور آخر میں آ کے آپ کو اپنی جو پسند ہے اسے آپ اوپر رکھ رہے ہیں اور ماں باپ کو آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں، ان سے بغاوت کر کے۔ بنا بغاوت کے لو میرج نہیں ہوتی، ارینج کرا دیا جائے اپنی پسند کو، وہ بات الگ ہے، وہ میں شروع میں بتا چکا آپ کو، لیکن ویسے بغاوت۔ اب جو لوگ عدالتوں میں جا کے شادی کرتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاؤں سے تو محروم ہو گئے۔ اصل میں تو حضور نے تو فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ جو بچی یا بچہ اپنے گھر والوں سے بھاگ کے شادی کرتے ہیں وہ تو ان کی عزت اتار کے جاتے ہیں۔ لڑکی بھاگ جائے کوئی تو پورا خاندان ذلیل ہوتا ہے پورے شہر میں، لڑکا کوئی بھاگ جائے تو پولیس جو ہے اتنا ٹارچر کرتی ہے گھر والوں کو، اٹھا کے لے جاتی ہے، کرکی تک ہو جاتی ہے۔ تو کہاں سے ان کی زندگیوں میں سکون ہے؟ ماں باپ کا بے عزتی کر کے یا بغاوت کر کے کوئی سکھی نہیں رہ سکتا، یہ تو گارنٹی ہے بالکل۔ تو اس لیے لو میرج جو ہے اسلام میں لو آفٹر میرج ہے، آپ کا نکاح ہو جائے آپ بے انتہا محبت، حضور نے خود فرمائی کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو اپنے خاوندوں سے محبت کرنے والی ہوں۔ بالکل مجاز صاحب، یہاں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ لڑکی کو اس لڑکے سے ایک بار مل لینے کا موقع ضرور دینا چاہیے، یا لڑکے کو اس لڑکی کو ایک بار دیکھ لینے کا، یا گارجین جو سرپرست ہیں ان کی موجودگی میں ایک رسمی سی ملاقات کا موقع ضرور دینا چاہیے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو، شاید جس طرح ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو آبزرو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو جان رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ مزید پائیداری آتی ہے۔ اسلام کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو آپ حدیث بتا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو شادی سے پہلے دیکھ لیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ بعد میں کسی کو بلیم نہ کریں کہ ہمیں تو دکھایا نہیں۔ آپ اس حدیث کی روح سے یہ تک علماء دین نے نکالا ہے کہ ایک بار بات چیت بھی کر لیں، کم سے کم کوئی لڑکی گونگی نہ ہو، لڑکا ہگلا نہ ہو۔ مان لو اسی وجہ سے منع کرنا چاہے، لڑکی کو بھی اجازت ہے کہ وہ منع کر سکتی ہے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں آیا، اور لڑکے کو بھی اجازت ہے، اسلام میں دونوں برابر ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ماں باپ کو ناراض کرنے کا جو معاملہ اس میں آتا ہے، ساری عمر دل دکھتا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کسی کے معذور بچہ ہو جائے جس کا خون بدلا جانا ہو یا کوئی اور بیماری ہو، دل میں سوراخ ہو، ڈاکٹر جواب دیتے ہیں کہ یہ بچے نہیں بچے گا، لیکن ماں باپ پھر بھی امید نہیں توڑتے، قرض لے لیں گے، اپنا سب کچھ بیچ دیں گے، اس بچے کا علاج کرتے رہیں گے چاہے آخر میں اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ اسی طرح سے جب بوڑھا باپ ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا بہت اس کی خدمت کرتا ہے مان لو، اور آخر تک اس کی لیٹرین باتھ روم تک کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں معاشرے کا، رشتہ داروں کا دباؤ، کس طرح کی باتیں اسے سننے میں ملتی، چاہے اس کے دل میں کچھ بھی نہ آئے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بوڑھا یہ ضعیف آدمی پڑا ہوا ہے بیٹے کے کندھے پہ، اللہ اس کے پردے ڈھک دے۔ ماں باپ تو کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کے اللہ پردے ڈھک دے، نہ دعا کرتے ہیں نہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ان ماں باپ کو جنہوں نے، آپ ایک صحابی کی بات یہ مجھے یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے جی میں 6 میل اپنی ماں کو کندھے بٹھا کے ان پتھروں پہ چلا ہوں جن پہ اگر آپ گوشت ڈال دیں تو وہ بھن جائے گا، اتنا تیز گرم پتھر، دھوپ کا ٹائم۔
تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تیری ماں نے پیدائش ٹائم درد کے جھٹکے برداشت کیے، ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ بالکل ان ماں باپ کا والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا، صحیح فرمایا آپ نے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ماں باپ ایسے بھی ہیں، خاص طور پر بہت سے ہم ان کی بات کرتے ہیں، جاگیردارانہ سماج کی بات کرتے ہیں، یا ہم ان سماج کے ان طبقات کی بات کرتے ہیں جہاں ابھی بھی توہم پرستی یا اپنی وزاداری کو وہ تھامے ہوئے ہیں، یا روایتوں کا بہت ان کو پاس رہتا ہے۔ لڑکی اگر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے لیکن غیر برادری میں شادی نہیں کرنا، برادری میں اس کے جوڑ کا لڑکا نہیں ہے تو بھی شادی کر دیتے ہیں، تو جو بے میل شادیوں کے نقصانات ہوتے ہیں، یا لڑکے کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کر دیتے ہیں جو اس کے برابر نہیں ہے لیکن ہم اپنی برادری سے باہر نہیں دیں گے، تو ہم سماج کا دباؤ اور والدین کا جبر، یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس پر آپ کی توجہ چاہیں گے کہ ایسی جو شادیاں ہوتی تو والدین کی مرضی سے ہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں مناسبت نہیں ہے، ذہنی مناسبت نہیں ہے، جذباتی مناسبت نہیں ہے، آپس میں مطابقت پیدا کرنے کے امکانات معدوم ہیں، تو پھر ایسی شادیاں کتنی دیر پائیں؟ اسلام میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ برادری واد کیا جائے، چھوا چھوت یا کسی بھی قسم کا کوئی تعصب اس طرح کا کوئی اسلام میں نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ برادری میں شادی کریں رشتہ داروں میں، کیونکہ دیکھے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن نہیں رشتہ ملتا تو بچوں کو بوڑھا تو نہ کرے نا کم سے کم۔ اور یہ بھی بات میں بتا دوں، ماں باپ کی جو آپ نے زیادتی کی بات کی ہے، اسے نہ کا مسئلہ نہ بنائیں۔ آج کل بچوں کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہے، اگر وہ اپنی کوئی رائے آپ کو اپنی پسند بتاتے ہیں تو آپ غور و فکر تو کریں، معلومات تو کریں، ان کی رائے کا احترام کریں۔ یہ سمجھیے کہ ہمارے بچے اس سے نیگیٹو لے کے بھی تو بھاگ سکتا تھا، ہم تک بات پہنچا رہا ہے، کم سے کم دیکھ تو لیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ اس کی کیا ہمت ہوئی، اس کی کیا مجال ہوئی کہ مجھے بتا رہی ہے کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کروں۔ آپ دیکھ لیں، منع کر دیں، اسے بتا دیں کہ بیٹے یہ کمیاں ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ صرف اس وجہ سے کہ مجھے برادری میں یا اپنے خاندان میں کرنی ہے، آپ کسی شرابی یا جواری سے اسے باندھ دیں، اس کی ساری زندگی کسی سب کے۔ میرے سامنے تو ایسے کیس میرے اپنے رشتہ داروں میں ہیں، اور میرے پاس روز کیس آتے ہیں اس طرح کے کہ بچیوں کی زندگی خراب کر دی ماں باپ نے۔ تو وہاں پہ ماں باپ کا رول یہ ہے کہ وہ بالکل اس بات کی اچھی طرح چھان بین کر دیں، کیونکہ قرآن کی تعلیمات کی معلومات نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، ناپاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ اپنی جو آپ کی صاف ستھری بچی، پاک صاف بچی ہے، اس کے لیے آپ پاک ستھرا وہ انتظار کر رہے ہیں تو، اور یا پھر ایسا ڈھونڈ پھر کے اگر آپ کو اپنی برادری میں نہیں مل رہا، کرائیٹیریا تو حضور طے کر کے گئے، برادری نہیں طے کر کے گئے، خاندان نہیں طے کر کے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں پرائرٹی جو دی ہے وہ دینداری کو اور نیکی کو دی ہے۔ اگر آپ کو متقی پرہیزگار اور دیندار لڑکا کسی غیر برادری میں ہی مل رہا ہے تو بالکل غیر مذہب میں تو نہیں ہے نا۔ یہاں یہ سوال جس کی جانب ابھی ہم آنا چاہ رہے ہیں کہ کل ایک کالر نے فون کیا تھا اور انہوں نے کہا میرا لڑکا ایک دوسرے مذہب کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب اس طرح کے دباؤ اگر والدین کے سامنے بچوں کے آتے ہیں تو ایسی صورت میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں ماں باپ کو قرآن کی آیتیں سنانی چاہیے، کسی علماء دین سے انہیں بتانا چاہیے کہ یہ حرام کاری ہے، نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مجاز صاحب اس عمر میں قرآن کی آیتیں اثر نہیں کریں گی، یہ تو چیز بچپن سے بالکل اثر کریں گی، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، ہم سناتے ہی نہیں۔ جب ہم انہیں بتائیں گے کہ قرآن میں سورہ بقرہ 221 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اپنے مردوں کی، مسلمان مردوں کی مشرک عورتوں سے تب تک شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان میں آ جائیں، ان سے بہتر جو ہے مومنہ لونڈی ہے۔ اسی طرح سے اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو، ان سے بہتر مومن غلام ہے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے مجاز صاحب کہ جب بچے ہوش سنبھالنے لگتے ہیں، والدین جب دیگر باتوں کی تربیت کرتے ہیں تو یہ چیز کیوں نہیں بتاتے کہ اسلام میں محبت شادی سے پہلے ناجائز ہے، پسند ہو سکتی ہے، پسند بھی اپنی شرعی حدود و قیود کی روشنی میں ہونی چاہیے، لیمیٹیشنز میں ہونی چاہیے، لیکن یہ بات کہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر لڑکیوں کی، کہ اسلام میں شادی سے پہلے محبت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اصل میں اس کے لیے بھی ہمارا اب جب محبت راسخ ہو جاتی ہے دلوں میں، اپنی جڑیں پیوست کر لیتی ہے، پھر وہ آیتیں سنانے میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ نہیں تو اس میں بچیوں کا بہت زیادہ مطلب اپنی طرف سے ان کا کوئی زیادہ رول نہیں ہے، ہمارا اپنا رول ہے۔ اصل میں ہم نے جس طرح سے کو ایجوکیشن میں اپنی بچیوں کو باہر نکال دیا نا تعلیم کے لیے، اور انہیں اتنی چھوٹ دے دی کہ جس طرح مرضی ٹیوشن جائیں، جس ٹائم مرضی آئیں، کوئی دیکھ بھال نہیں ہے۔ جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اس کے بعد پھر اصل میں عورت کو تو اللہ نے گھر کے لیے بنایا ہے اور مرد کو باہر کے لیے۔ تعلیم کے لیے اگر عورت کو باہر نکالنا بھی ہے تو پردے میں جائے، اور کم سے کم ایسے کالجز میں آپ ایڈمیشن دلائیں جہاں مرد عورت کا خلط ملط نہ ہو۔ یہی حال جاب کا ہے۔ دیکھیے اللہ نے اسلام کی جو تعلیمات دی ہیں اس میں عورت کے اوپر جاب کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ کسی کی مجبوری ہے تو بات الگ ہے، اسے گھر سے نکلنا پڑے، ورنہ نان نفقے کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی ہے۔ تو جب لڑکیوں کو باہر نکال دیا گیا اور انہیں چھوٹ دے دی گئی تو لازمی بات ہے کہ ان کی جو عمر ہے اس میں، یہ تو شیطان بیچ میں لگا ہوا ہے،
بھئی آپ یہ دیکھیں کہ گھر سے نکلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر لڑکی اکیلی پھر رہی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں گھر سے باہر نکل رہی ہے تو لازمی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو خرافات ہوگی۔ جب اسے گھر کے لیے بنایا گیا آپ نے اسے باہر چھوڑ رکھا، تو اس لیے یہ جو ماحول چل رہا ہے نا، میں تو بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ بالکل مجاز صاحب، اور اس پر جو ہے وہ بہت طویل گفتگو درکار ہے۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، اور اگر درمیان میں موقع ملا یا اس موضوع کے تعلق سے کچھ سوالات آئے تو آپ سے مزید رہنمائی لیں گے۔ نفیسہ صاحبہ، پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو جی نفیسہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ ہم 1 سال سے انتظار پہ آپ کو فون ہی نہیں لگا، آج لگا ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے اللہ بہت کا شکر ہے، اچھا لگتا ہے، ہر چیز کی ہم لوگوں کو جانکاری ہوتی ہے۔ الحمدللہ بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے قرآن ہم پڑھے ہیں، کوئی کہتے ہیں 5 قرآن 6 قرآن، کیا ہم پورا مطلب سب وقت دیں؟ وقت دینے سے زیادہ ثواب ہے کہ اپنے لیے جیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے میرا کہ کیا نام ہے، میرے پیر میں بہت درد رہتا ہے، ہم بہت دوا کیے، ڈاکٹر بولتے ہیں کہ یہ ساٹھیکا ہو گیا ہے، ساٹھیکا ہو گیا ہے، یہ جو ہے ابھی کا۔ ٹھیک ہے، عرشی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ جی عرشی۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو مجھے دعا کی درخواست ہے مولانا صاحب سے، سب سے پہلے تو یہ چیزیں رہیں، اور دوسری چیز میری یہ ہے مولانا صاحب سے مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ مولانا صاحب میں نے بہت سارے وظیفے کر لیے ہیں رشتوں کے لیے، ایک وظیفے کو میں نے 2 3 بار کیا ہے، اور سورہ بقر کا بھی میں نے سب کیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی رشتہ مطلب مل ہی نہیں پاتا ہے۔ ملتے ہیں، جب میں وظیفے کرتی ہوں تو مل جاتے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل سائلنٹ ہو جائیں گے، کچھ ہوئے گا ہی نہیں، مطلب بالکل ختم کی نہ ہاں نہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور ایج بھی میری ماشاءاللہ اچھی ہو رہی ہے، لیکن بہت پریشانی ہے اس وجہ سے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے مولانا میرے ساتھ میں؟ ٹھیک ہے عرشی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، کیونکہ ایک بریک لینا ہے۔ بریک کے بعد ہمارے پاس 2 سوالات کل کے محفوظ ہیں۔ میاما سے ایک بہن نے سوال کیا تھا، انشاءاللہ سب سے پہلے ان بہن کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے، ان کے سوال کے بارے میں۔ اس کے علاوہ وہ والدہ جو اپنے بیٹے کے رشتے کے تعلق سے پریشان ہے، اس پر بھی انشاءاللہ مجاز صاحب سے رہنمائی لیں گے۔ نکھت ہمارے ساتھ ہیں۔ نکھت سوال بتائیے۔ ہیلو جی بہن فرمائیے، ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں نکھت۔ جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے کہ ہمارے گھر میں نند بھابیوں میں اور بھائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بنتی نہیں، کوئی دعا بتا دیجیے نند بھابیوں میں بننے لگے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا جائے مجاز صاحب؟ اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے کی باتوں کو اگنور کیا کریں، درگزر سے کام لیں، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں سبھی لوگ، اور 4تھے سپارے کا 2 رکوع پڑھ کے جہاں پہلا رکوع ختم ہوگا وہیں سے 2 شروع ہو جائے گا، پانی دم کر کے، اور سب ایک گلاس پی لیا کریں صبح کو، 5-7 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈنگ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سالار بھائی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ باجی 2 سوال ہے، پہلا سوال ایک ہے اور بعد میں دوسرا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اپریل فل مناتے ہیں تو کسی سے مذاق کرتے، کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں یا نیا رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو ہم اچھا ڈھونڈتے ہیں، یعنی پیسے سے بھی اچھا اور ایمان سے بھی اچھا، دین دولت سے بھی اچھا، اور اگر کبھی ہم روم بھی کرائے سے کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اچھا ہی ڈھونڈتے ہیں۔ کہ ہم برا ڈھونڈ کے اس سے رشتہ کرے یا اسے مکان کرائے پہ دے یا لے، اسے اچھا نہیں بنا سکتے کہ ہم؟ میری سوچ ایسی، باقی آپ کیا بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کی سوچ ہمیشہ منفرد ہوتی ہے سالار بھائی، فرمائیے۔ جی مجاز صاحب۔ بھائی اصل میں اس میں رشتے کے بارے میں تو ہمیں تعلیمات حضور دیے گئے ہیں، آپ کو دیندار ہی لوگوں کو پرائرٹی دینی چاہیے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو۔ باقی کرایہ دار کے معاملے میں واقعی آپ کی سوچ مثبت ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی کو لا کے رکھیں کہ جو آپ کو دیکھ کے چینج ہو جائے، تو بہت بہتر ہے کہ آپ انہیں خاموش تبلیغ کریں، کیونکہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب پہنچے اور یہ کہنے لگے جی میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کہ بالکل کرو، میری اجازت ہے، مگر خاموش تبلیغ، مطلب اپنے ایکشن سے۔ تو اگر یہ رکھ کے اسے سدھار سکتے ہوں کسی ایسے آدمی کو جو سماج میں برا ہو، تو بالکل انہیں اجازت ہے اور انشاءاللہ اجر ملے گا۔ جی، اب ان کا جو سوال یہ ہے کہ اپریل فول مناتے ہیں، جھوٹا مذاق، ایک تو مذاق ہے اور ایک ہے جھوٹا مذاق۔ نہیں وہ تو بالکل حرام ہے، مذاق بنانا ہی کسی کی مذاق اڑانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ قیامت میں دوزخ میں اتنے گہرے گڑھے میں جائیں گے جیسے زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو بالکل بچنا چاہیے، اسلام سے اپریل فول کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ گناہ عظیم ہے، جھوٹ مذاق اڑانا لوگوں کی ہے، جھوٹ بولنا۔
جھوٹی چیزیں کرنا بالکل حرام ہے. ناظمہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ناظمہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب کو بھی. وعلیکم السلام. جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. جی جی اگر کسی میں کم دماغ کی پرابلم ہو تو کیا کیا جائے؟ کس چیز کی پرابلم؟ کم مطلب دماغ تھوڑا کم ہو. ہاں ٹھیک ہے. پروین صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے, ہم نے نیٹ سے دیکھے تھے کہ وہ جس کو نظر لگے وہ وضو کے پانی سے نہا لے, تو وضو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ گناہ معاف ہوتی ہے, تو کلی بھی کرنا ہے, پائے بھی دھونا ہے, تو کس طرح اس کو نہانا ہے تو یہ بتا. یہ سوال آپ تک پہنچا مجاز صاحب؟ نظر بد دور ہو جائے گی وضو کے پانی سے؟ حدیث ہے اس سے متعلق. تو وہ اس پانی سے نہا لیں, اس کے بعد پھر اور اپنے پاک پانی سے بھی نہا لیں, تو انشاءاللہ مطلب جس آدمی کی نظر لگی ہو, لگتا ہے کہ اس کی نظر ہمیں لگی ہوگی, تو جیسے گھر میں اپنی ماں کی نظر بھی لگ جاتی ہے, اتر جاتی ہے. اہم سوال کل بہن نے میامہ سے جو فون کیا تھا, گھر میں خیر و برکت اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ چاہ رہی ہیں. اس کے لیے ایک تو 5 وقت کی نماز کی پابندی اپنی رکھیں, اور 2 نفل صلاۃ الحاجات کے, صلاۃ التوبہ کے روز پڑھا کریں وطروں سے پہلے عشاء میں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے 2 نفل پڑھ کے ان کا ثواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح کو پہنچائیں, اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری دل درد دور کر دے. 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 100 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ, کہ اللہ ہر طریقے کی آزمائش, ہر طریقے کی برائی, ہر طریقے کی فاقے فقر سے ہماری حفاظت فرما. انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ ہوگا انہیں انشاءاللہ. عشرت بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم دونوں کو. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر جو ہیں, آپ سے ایک بار ہم نے کہا تھا, جیسے وہ ہم کو اجازت نہیں دیتے کمرے میں جانے کی, ہم زبردستی جاتے, ان کا ہاتھ پیر دبا کیا, سر دبا کے, کیا ہم گنہگار ہیں اگر وہ ہم کو نہیں جانے زبردستی جانا چاہتے؟ اور میرا خواب ہم نے جو خواب دیکھا. جی آپ کے خواب کے بارے میں تو ضرور جانیں گے, یہ بتائیں کہ آپ ان کی اہلیہ ہیں, ان کی بیوی ہیں. جی 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 وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے؟ جی 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 ہم آپ سے بتایا تھے, بات کیے تھے نا کہ تھوڑا وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال یاد آ گیا. ہم زبردستی لیکن جاتے ہیں, جا کے وہاں ہم لیکن خدمت گزاری کر کے چلے آتے ہیں زبردستی. اور خواب میرا ایک دن ہم نے خواب دیکھا کہ میرے شوہر کے بغل ایک لڑکی لیٹ گئی ان کے کندھے پہ چپک کے, اور ہم جو ہے گئے, ہم دیکھا غصہ تھا, اور دوسری بغل ہم بھی لیٹ گئے. اسی کے بعد ہم نے یہ ان کو دیکھا تھا کہ موبائل میں بات کر رہے ہیں اور خوب چوم رہے ہیں اس سے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے گھر گئے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی جو ہیں ہم کو 2 جوڑا دیے ہیں اور کہا ہے کہ اتنے قسم کر لو. تو ہم نے وہ کپڑا اس میں سے ایک قسم کر کے اپنی والدہ کو دکھانے جا رہے ہیں. ہماری والدہ زندہ نہیں ہے, لیکن کچھ ایسا اندھیرا سے چھا گیا کہ ان کے پاس پہنچ نہیں پائے کہ ہم دکھا دیتے. اور خوش بہت ہے بہن, بہت سوال آپ کا جو ہے وہ طویل ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہ اگلے کالر کو لیں, اس سوال کو ہم مجاز صاحب آپ سے اس کے بارے میں جان لیں. ان کے دونوں خواب بھی آپ نے سنے, پھر ان کے شوہر کا معاملہ بھی شاید آپ کو معلوم ہو کہ ان کا افیئر کسی اور لڑکی سے ہے. انہوں نے ان کو رنگے ہاتھوں سے باتیں کرتے ہوئے بھی سن لیا تھا, دیکھ لیا تھا, تب سے ان کے درمیان ناچاقی ہے. اب اگر یہ اپنے شوہر کی کچھ خدمت کر لیتی ہیں, شوہر ان سے راضی نہیں ہے, تو کیا یہ گنہگار ہے؟ نہیں, بالکل گنہگار نہیں ہے, بلکہ انہیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور اپنی قربت بڑھا دینی چاہیے. چاہے وہ انہیں دھکے دیں, چاہے وہ انہیں تھوڑا سا ذلت بھی محسوس کریں, یہ تو اس میں بے عزتی محسوس نہ کریں, کیونکہ ایسے معاملوں میں حضور نے کہا کہ جسے یہاں بے عزتی محسوس ہو وہ عزت میرے سے آخرت میں لے لے گا. اپنے میاں کو حرام سے بچانا عورت کی ذمہ داری ہے, بلکہ اپنی قربت بڑھا دیں, ان کے ساتھ خود پہل کریں, آگے بڑھیں. کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. بڑے بزرگ تو یہاں تک کہے گا کہ اپنے میاں کو اتنا حلال کھلاؤ کہ وہ حرام کی طرف جائے ہی نہ. تو بالکل یہ جائز کام کر رہی ہیں, اور یہ ان کے لیے پاک اور صاف اور جائز ہیں, بلکہ وہ حرام کام میں ملوث ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس حالت میں ان کی موت ہو گئی تو بہت سخت حساب ہوگا. تو بالکل میری بہن آپ کوشش کریں, اور دعا بتا دیجیے. ہاں, دعا یہ کریں کہ سورہ روم ہے قرآن میں 30 نمبر سورت, اس کی 21 نمبر آیت کا ورد کریں ایک تو, اور ایک عشاء کے بعد ایک عمل کریں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. الحمد شریف کے بعد دونوں رکعت میں 7 بار سورہ ممتحنہ کی 7 نمبر آیت پڑھیں. تو وہ دونوں پڑھنے کے بعد دونوں رکعت سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا, ایسے ہی میرے شوہر
ان کا نام لے کے ان کا دل میرے لیے نرم کر دیجئے. اور یا شہید ان کے سرانے کھڑے ہو کے جب وہ سوتے ہوئے 21 بار پڑھ کے دم کریں, اور پائیں کھڑے ہو کے 21 بار سورہ اخلاص 3 بار درود شریف آگے پیچھے پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں 5-6 دن میں وہ اگر آپ کو خود نہ بلانے لگے انشاءاللہ. ان کے خواب تو بہت طویل تھے مجاز صاحب, اس کے لیے تو انہیں خواب اچھے نہیں ہیں ان کے, انہیں صدقہ کرنا چاہیے کچھ, اور اللہ سے حفاظت. حضور نے فرمایا کچھ اس طرح کے برے خواب ہوں تو بائیں طرف تھو کر دیا کرو, کچھ صدقہ کریں اور اللہ سے حفاظت مانگیں. اِنَّ ربی علی کل شیء حفیظ. اور اس عمل کے بعد جو میں نے 1 ہفتے کا انہیں بتایا, اس کے بعد ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دیں. بہت جلدی ان کے شوہر ان کے قابو میں ہوں گے انشاءاللہ, اور حرام سے بچیں گے. شگفتہ صاحبہ فرمائیے, سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی بس مجھے آپ کے سنیچر کے پروگرام کی تعریف کرنا تھی, بہت اچھا پروگرام تھا. حافظ صاحب نے تو جو نعت سنائی ہم سب کو جھوم اٹھے, اچھا لگا, آپ نے نئے لوگوں کو موقع دیا. اور سوال یہ ہے کہ آج سماج میں لڑکی کا جو یہ حال ہے کہ لڑکوں کا یہ حال ہے کہ انہیں فاتحہ تک دینا نہیں ہوتا. نماز تو امام صاحب کے پیچھے جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں, قرآن پڑھے ہیں نہ قرآن پڑھے ہیں, نہ تہواروں میں فاتحہ دینا آتی. پورے محلے میں 1 یا 2 انسان ہی فاتحہ دے پاتے ہیں. لڑکیاں تو پھر بھی قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا یہ سب کر لیتی ہیں. آج ہم جس ماحول میں کیا اس کا کیا حل ہے؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. سلطانہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سلطان بھائی ہم معذرت خواہ ہیں, فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں, آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اتنا اچھا پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں دین کے معاملے میں, اتنی معلومات جو آپ کے پروگرام سے ملتی ہیں وہ بہت اچھی, بہت ہی مفید معلومات ہیں. بہت شکریہ. اللہ آپ کو میری درخواست یہ تھی کہ عام طور پہ ہم ناظرین ہمیں بھی آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کرنا چاہیے, خاص طور سے جو موضوع اس دن کا, جیسے آج کا موضوع لو میرج اور ارینج میرج ہے, اس کے علاوہ اور دوسری باتوں میں نہ لگے. ابھی ایک سوال کسی صاحب نے کیا اپریل فول کے بارے میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال اپریل کے ہی موقع پہ آپ نے اس موضوع پہ کافی تفصیل سے روشنی ڈالی تھی. اب پھر اسی کو لے آئے. یہ میری درخواست ہے ناظرین سے کہ وہ ذرا سا یہ سوچیں کہ اس موضوع پہ پہلے بات ہو چکی ہے, اور بلا وجہ اس پہ وقت ضائع کرنا, دوسرے لوگ جو انتظار میں ہیں ان کا موقع ضائع کرنا وہ مناسب نہیں. درست بات ہے سلطان بھائی, اچھی تجویز ہے آپ کی, اور ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ موضوع کے تعلق سے زیادہ سوالات آئیں تاکہ اس موضوع کا حق ہم کتنا ادا کر پائے یہ ہم بھی جان سکیں. بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. شگفتہ صاحبہ کا جو سوال ہے کہ لڑکے آج کل دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اصل میں اس میں صرف بچوں کی کمی نہیں ہے, ماں باپ کی بھی کمی ہے. یہ بچپن سے تو دھیان دیتے ہیں, جب بچے ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں تو انہیں پھر خیال آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا. بچپن سے اگر ہم بچوں کو دینی تعلیم دیں گے اور خود قرآن کی تلاوت کریں گے, میں مثالیں دیتا ہوں حضرت فاطمہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور دیگر مسلم عورتوں کی جنہوں نے بچپن سے اپنے بچوں کو گود میں لے کے قرآن پڑھے ہیں. تو جب گھر میں وہ اپنے ماں باپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھیں گے اور ماں باپ اس بات کی طرف توجہ دیں گے, آپ یہ دیکھیں ہائر ایجوکیشن کے لیے بچوں کو کس طرح تیار کر کے کئی گھنٹے کے لیے ان سے دور ہو جاتے ہیں, باہر بھیج دیتے ہیں, لیکن ان کے قرآن پڑھانے کے لیے 1 گھنٹے کا ارینجمنٹ نہیں کرتے بھی ہیں تو 150 روپے کے مولوی صاحب کو بلا کے, جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, 5 منٹ کے لیے آیا اور بگاڑ ڈالا اور چل دیے. آپ اچھا ٹیوٹر لگائیں, اگر آپ کی حیثیت ہے 1500 روپے انہیں دیں, دیکھیں کس طرح سے 1 گھنٹہ وہ آپ کے بچوں کے ساتھ لگاتے ہیں, کیسی تعلیم دیتے ہیں. تو بچپن سے جب تربیت ہوگی نا گھروں میں, اور دین کو ہمارے امام حضرات کو یہ بات توجہ کے ساتھ سوچنی چاہیے کہ پورے محلے کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر ہے, تو وہ ترغیب دلائیں گھر گھر جا کے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی تلاوت کے بارے میں تو کم سے کم بتائیں, مسجد بھیجیں. جی بالکل. سلیم بھائی فرمائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ سلیم بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی اپنا نام بتائیے. میرا نام پروین ہے. جی پروین صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ میرا نا جی بہت گھبراہتا اور تھائرائڈ بھی ہے, تو کچھ دوا بتائیے. شوگر تو شوگر لڑکی کے منہ میں نا چھالے. شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں شوگر نہیں ہے, چکر بھی آتے ہیں, تو تھائرائڈ ہے, چھاتی میں بہت دکھتا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار کریں, پہلے نفیسہ صاحبہ کا سوال لے لیں. قرآن پاک پڑھ کر کسی کو بخش دینا چاہیے یا اسے اپنے لیے رکھنا چاہیے؟ اپنے لیے بھی رکھیں اور بخشے بھی, اللہ تو بہت بڑے ہیں, سب کچھ لیتے ہیں. ثواب میں کمی تو نہیں ہوتی؟ نہیں بالکل کوئی کمی نہیں ہوتی, بلکہ اور اللہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ کم سے کم اپنے لیے مانگ رہی ہے, ساتھ میں تو اوروں کو بھی اس نے ملا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں, تو پوری امت کے لیے بخشے. بالکل. دوسرے سوال کے لیے نفیسہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار, آپ کو پیروں میں درد ہے, بتائیں گے مجاز صاحب کے کیا کیا ہے. رضوان اور عبدالوہاب. عبدالوہاب صاحب تھوڑا سا انتظار, رضوان بھائی سوال بتائیے.
ہلو جی رضوان بھائی فرمائیے. ہمیں سن پا رہے ہیں رضوان صاحب؟ جی جی السلام علیکم، رضوان بات کر رہا ہوں میں رائپور چھتیس گڑھ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال بتائیے. مجھے اپنی بہن کے تعلق سے جاننا تھا باجی. جی ہاں سن پا رہا ہوں. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں رضوان، تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں اور فون پر اپنا سوال جاری رکھیے. بہن کے تعلق سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ بہن کے تعلق سے یہ جاننا تھا، میری سسٹر 2 سال پہلے وہ کیا آدمی عورت کی. ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کی بات پوری طرح نہیں سمجھ پا رہے. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنی بات جاری رکھیے. جاننا تھا کہ وہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تھوڑا لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا. ہاں میری بہن گھر تھا کہ بچوں کو لے کے. جہاں تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا اور آپ کی بہن اپنے بچوں کو لے کر کہیں چلی گئی. آپ ان کا سراغ لگا پائے کہ وہ کہاں ہیں؟ پتہ چلا ان کے بارے میں؟ کافی ہم کو کانٹیکٹ بھی نہیں کری آج تک. مجاز صاحب ان کی بات پہنچی یہاں تک تو پہنچی جہاں تک میں نے بتایا، لیکن اس کے بعد آپ نے جب بتایا کہ پتہ چلا یا ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے، یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے. پتا بالکل نہیں چل پا رہا اس کے بارے میں. نہیں چل پا رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے رضوان بھائی، تھوڑا سا انتظار. عبد الوہاب صاحب آپ بتائیے. عبد الوہاب صاحب رابطے میں نہیں ہیں، بہن کا پتہ نہیں چل پا رہا، بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن کیا یہ ان کا قدم ٹھیک تھا کہ جھگڑے پر اپنا گھر چھوڑ دیا؟ نہیں قدم تو کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے، بلکہ موقع دینا چاہیے بار بار جتنا بھی ہو سکے، اور یا پھر رشتہ دار آپس میں بیٹھ کے سلجھانے کی کوشش کریں. اب تو انہیں کیونکہ یہ لوگ بہت پریشان ہیں، انہیں یہ کرنا چاہیے کہ 119 بار تو یا حفیظ پڑھیں ان کی حفاظت کے لیے، اور 119 بار سورہ لقمان کی 16 نمبر آیت یا بنیہ سے لے کے لطیف الخبیر تک چھوٹی سی آیت ہے، جہاں 15 نمبر ختم ہوگی وہیں سے 16 شروع ہوگی. 119 بار اس کا ورد کریں، 30 کلمہ پڑھے سارا گھر زیادہ. انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا ان کا بہت جلدی کہاں پہ ہیں. تو یہ ورد کرنا شروع کریں، اور میں بھی دعا کروں گا اور آپ بھی دعا کریں کہ ان کا معلوم ہو. بالکل. ایک اور بہن نے بھی آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، مجاز صاحب انہیں بھی یاد رکھیے گا. آزاد خان صاحب فرمائیے. آزاد بھائی سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. چھاتی میں درد ہو رہا ہے 4-5 دن سے، مولانا صاحب سے تھوڑا جاننا چاہ رہا تھا، اور صدقہ کس طرح نکالیں یہ تھوڑا ترتیب میں بتا دیں. آزاد بھائی آپ کا سوال تکنیکی خلل ہے جس کی وجہ سے آپ کی بات پوری طرح نہیں پہنچ پا رہی ہے، براہ کرم سوال دوہرا دیجیے. جی میری چھاتی میں درد ہو رہا ہے 4-5 دن سے، تو مولانا صاحب سے کوئی دعا یا دوا جاننا چاہ رہا تھا. جی، اور آپ نے فرمایا صدقہ کس طرح نکالا جائے. جی جی مجاز صاحب. جی چھاتی کے لیے تو انہیں یہ چاہیے کہ 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام پئیں، اور زیتون کے تیل کی مالش کریں، نمک ڈال کے ہلکا سا چٹکی بھر زیتون کے تیل میں، اور کستہ شیری کوٹ مٹی اور مہندی پتہ پسوا کے رکھ لیں، اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور رات کو سوتے ہوئے ہلدی والا دودھ پئیں. یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یہ پڑھیں. اور اگر چھاتی میں بائیں طرف درد ہو دل کی طرف تو یا وہاب کا ورد کریں کم سے کم 1000 بار. اور اس کے لیے اگر چھاتی میں دل کی طرف درد ہو تو آدھا کپ پیاز کا رس بھی پئیں. پیاز کو پیس کے نچوڑ لیں کپڑے میں ڈال کے، اور اس کا رس پی لیں آدھا کپ. جی شبانہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو جی شبانہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے. جی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جیسی کوئی بھی بات ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہے، ٹھنڈے پانی میں برکت نہیں ہے، مطلب پیسہ نہیں دکھتا، اور گھر میں اتنی پریشانی ہے کہ میں کیا کیا بتاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو. ٹھیک ہے شبانہ، تھوڑا سا انتظار. نفیسہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ ان کے پیروں میں درد ہے. ہاں انہیں تو ہلدی والا دودھ رات کو اور کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے آدھا چمچ دن میں 3 بار کم سے کم لیں. یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار، زیادہ جتنا مرضی پڑھیں. جی عائشہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی میں نے استخارہ کیا تھا لڑکی کے رشتے کے اس سے جی، اور خواب میں ایک تو دولہے نظر آئے، اور جی ایک پلنگ پہ جو بیگ رکھا ہوا تھا اس میں سے کچھ گہنے اور کپڑے نظر آئے، اور ایک گھر لیپتے ہوئے نظر آئے مٹی سے. جی اس کا مطلب جاننا ہے. جی بہتر پازیٹیو ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا آپ کا استخارہ ٹھیک ہے، اور اللہ سے دعا کر کے رشتہ جوڑ دیں. جی عرشی نے سوال رشتوں کے لیے کیا ہے مجاز صاحب، رشتے کے لیے. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو 21 بار سورہ دوحا مغرب کے بعد کبھی بھی پڑھیں، عشاء تک یا عشاء کے بعد تک بھی، اور ایک عمل بنا لیں اثر کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ،
اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے صرف ایک دعا کریں کہ اللہ میرے لیے نیک اور بہتر رشتے کا انتظام کر دیجیے. اور یہ عمل 40 دن کے لیے ہے, صرف پیریڈ کے دن آگے بڑھانے اور کوئی ناغہ نہیں کرنی. اور ایک سورہ فرقان ہے قرآن میں 25 نمبر سورت, اس کی 54 نمبر آیت کا ورد کریں, زیادہ زیادہ 21 بار 41 بار 101 بار جتنا ان کے پاس ٹائم ہو. اور چلتے پھرتے یا کاشف القربات, یہ تمام ناظرین جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں رشتوں کے لیے بہترین وظیفے ہیں, اور 5 وقت کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. شمیم بانو صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ شمیم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی ہمارے بچے کے بارے میں پوچھنا تھا. بہت دن کے 3 سال کے بعد میرا فون لگا ہے. بہت آپ کا پروگرام اچھا ہے, ہم لوگ اتنی دعا کرتے ہیں آپ لوگ کے لیے کہ ہم لوگ کو اتنا اس سے معلومات ہوتی ہے. آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, پورے جی سلام کو, سب کو ہمارا سلام. وعلیکم السلام, بہت شکریہ پروگرام پسند کرنے کے لیے. احمد نام ہے, محمد احمد نام ہے. ہاں تو نا پڑھتا ہے بھول جاتا. میں ہر چیز کے لیے پڑھتی ہوں. وہ بچہ بھی نماز پڑھتا ہے, بولتا کیا کروں امی, میرے کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے. بچے کی عمر کیا ہے بہن؟ 9 سال کی عمر ہے. پڑھتا ہے اور 5 منٹ میں اتنا اچھا پڑھتا ہے کہ سب کچھ اس کو یاد رہتا ہے. صرف ایگزام دینے کے ٹائم اسکول جاتا ہے تو بھول جاتا. بلینک کاغذ قلم اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھا ہے, نہیں ہے تو بندوبست کر لیں اور غور سے سنیے. مجاز صاحب اسی طرح کا ایک سوال ناظمہ صاحبہ کا بھی ہے یا فاطمہ صاحبہ کا, جنہوں نے کہا کہ اگر کسی کا دماغ کم ہو تو کیا کیا جائے, یعنی اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے. جی اس کے لیے اگر بڑا ہے, مان لو بالغ ہے, 15 سال 16 سال سے زیادہ عمر ہے, تو آدھا اخروٹ پیس کے شہد میں ملا کے چاٹیں اور 1 آملے کا مربع روز رات میں دیں اس بچے کو, اور 5 منقع 5 بادام 3 کالی مرچ رات کو سوتے ہوئے چبوا دیں. جتنے بھی مطلب 15 سال سے جتنے بڑے لوگ ہوں, چاہے 40-50 سال تک کی عمر ہو, تو یہ تو بڑے لوگوں کے دماغ کو کھولنے کے لیے اور اس میں مطلب اضافے کے لیے, اور بچوں کے لیے اسی کو آدھا مقدار کر دیں. منقع 3, بادام 3, کالی مرچ 1, یہ رات کو چبوائیں اسے بچے کو, اور 41 بار سونف دم کر کے رکھ لیں الحمد شریف پڑھ کے, بسم اللہ کے ساتھ باوضو 41 بار الحمد شریف پڑھ کے سونف پہ دم کر لیں اور اس میں ملاتی رہیں. دن میں 2-3 بار سونف کھلائیں اور بچے کو آدھے آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ربی زدنی علم کی اسے تسبیحات کرا دیں اور درود شریف یاد کرا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں, ایک اگر درود شریف تو 7 بار پڑھ لے اور ربی زدنی علم کی ایک تسبیح پڑھ لے, بہت دماغ شارپ ہو جائے گا اس کا انشاءاللہ. پروین صاحبہ کا سوال یہ ہے, گھبراہٹ ہے انہیں, بے چینی ہے, تھائرائیڈ کی شکایت ہے اور بچی کے منہ میں چھالے. ہاں تھائرائیڈ کے لیے تو انہیں پیاز کاٹ کے گلے میں رگڑنا چاہیے, دونوں ہاتھوں میں لے کے اس طرح سے, اور تھائرائیڈ کی ٹیبلٹ نہ چھوڑیں بہن, صبح کو جو نہار منہ آپ کھاتی ہیں. گھبراہٹ کے لیے 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے 5 منقع کے دانے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار کم سے کم, اور الا بذکر اللہ و تطمئن القلوب کا ورد رکھے. قرآن میں سورہ رعد ہے, اس کی 28 نمبر آیت ہے. جی بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. تقریباً تمام سوالات ہم نے لے لیے. بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے. پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے تعلق سے, کچھ اور رہنمائی کے تعلق سے. تو ناظرین یہاں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں.